औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कभी शेक्सपियर को हम पढ़ते थे कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके किरदार हैं, तो कभी इतनी गहराई में जाके नहीं सोचा था। लेकिन अब जब कभी गौर करते हैं, कभी जब हम बाहर निकले होते हैं ख़ास तौर पे और दुनिया के स्टेज के मुख्तलिफ़ किरदार हमें नज़र आते हैं, तो पता चलता है कि हर इंसान एक ही वक्त में कई किरदार निभा रहा है। कुरान पाक भी जब हम पढ़ते हैं तो उसकी बहुत सी आयत बताती हैं कि ये दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। और ये जो स्टेज है, ये क्यों बनाया गया है, ये खेल क्यों रचाया गया है। जैसे सूरह अल मुल्क की एक आयत का कुछ मफ़हूम, ताकि आजमाइश की जा सके कि कौन एहसन आमाल करता है और कौन एहसन आमाल नहीं करता। अब ये खेल शुरू कहाँ से होता है? अल्लाह कहता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने इस कायनात को तख्लीक किया। और कुछ अहादीस में ये भी आता है कि अल्लाह ने चाहा कि मैं रब मोहम्मद के तौर पे पहचाना जाऊँ तो मैंने इस कायनात को तख्लीक किया। तो वो जो कुन से पहले के मराहिल हैं, जब अल्लाह ने इरादा किया, जब अल्लाह ने चाहा, तो ये जो सारी कायनात हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, अल्लाह के इल्म अज़ली में या इल्म वाजिब में मौजूद थे। ये बड़ी गौर तलब बात है। अब वो कैरेक्टर्स कौन से होंगे? क्या आपने कभी गौर किया इस लम्हे पे जाके? जी हाँ, उस टाइम आपके बारे में भी सोचा गया था, उस टाइम मेरे बारे में भी सोचा गया था। तो उस वक्त जब कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे थे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स स्टेज पे आएंगे, तो कभी आपने गौर किया कि आपके बारे में भी डिसाइड किया गया और मेरे बारे में भी डिसाइड किया गया। मैं तो जब इस नुक्ते पे जाके सोचती हूँ तो मेरी बहुत अजीब कैफियत हो जाती है। फिर उसके बाद का एक दौर है, वो जो कुन से लेके कुन से बाद का सारा दौर है। वहदत से कसरत तक का सफ़र, यूँ वहदत से कसरत तक के सफ़र का आगाज़ होता है। फिर मुझे किस ज़माने में आना था इस दुनिया में, वो कौन सी फैमिली थी जिसके साथ मुझे अपने किरदार को निभाना था, वो कौन सा दुनिया का ख़ित्ता होगा, वो कौन सा सोलर सिस्टम होगा, वो रंग रूप क्या होगा, मेरे आसपास का बैकग्राउंड क्या होगा, सराउंडिंग्स क्या होंगी, लोग कौन से होंगे, सब कुछ डिसाइड किया गया। और ये फिर कैसे डिसाइड होता रहा, इसमें बहुत से राज छुपे हैं। असल चीज़ जो समझने वाली है कि हर किरदार अपने कसब के इवज़ रहन रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो समझने वाली बात है कि मुझे इस स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए भेज दिया गया और मुझे कुछ इख्तियार भी दे दिया गया। लेकिन मेरा इख्तियार क्या महदूद है या लामहदूद है? अगर हम गौर करें, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे पास तो बहुत इख्तियार है, लेकिन जब गहराई में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा बाइख्तियार समझते हैं, उनकी स्ट्रिंग्स भी, उनकी डोरियां भी किसी और के हाथ में हैं। डिज़ाइन ऑफ नेचर, अगर वो जो आपको इख्तियार दिया गया है, वो जो कहानी का प्लॉट है, उसका स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक जा रहा है, उस कहानी को मुतासिर नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द प्लॉट है, जो कहानी का प्लॉट है, तो ओके, आपको अपना इख्तियार एक हद तक एक्सरसाइज करने की परमिशन है। लेकिन अगर
آپ کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ آپ کوئی کیریکٹر پرفارم کر رہے ہیں اور اب اسی دوران میں آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اختیار واپس لے لیا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو با اختیار سمجھ رہا ہے وہ بھی با اختیار نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہو سکتا ہے وہ مثال یاد آ جائے کہ جب کسی انسان نے پوچھا تھا کہ انسان کے اختیار میں کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا ایک اپنی ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی تو فرمایا دوسری اٹھاؤ، تو وہ دوسری نہیں اٹھا سکا تھا، تو فرمایا بس انسان کے پاس اتنا اختیار ہے۔ لیکن اس کو مزید گہرائی میں جا کے ہم جب سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے اس کی اختیار کی ڈوری بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے بچپن میں کبھی پپٹ شو دیکھا ہے؟ ہمارے بچپن میں آیا کرتے تھے پتلی تماشا کرنے والے، چھوٹی چھوٹی ڈالز ہوتی تھیں، پپٹس ہوتے تھے، خوبصورت سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے تھے، بڑا دیکھ کے اچھا لگتا تھا۔ اور ہمارے نزدیک تو یہی ہوتا تھا کہ وہ خود پرفارم کر رہے ہیں لیکن پیچھے ان کی ڈوریاں بندھی ہوتی تھیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی انویزیبل سی ڈوری ہمارے پیچھے بھی ہوتی ہے جو ہمیں چلا رہی ہوتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اصل میں جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرفارم کیسے کرتے ہیں۔ مجھے جو بھی کیریکٹر دیا جاتا ہے، میرے لیے جو بھی کیریکٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، مجھے اس کو کیئر آف اللہ دیکھنا ہے، کیئر آف اللہ لے کے چلنا ہے، اور مجھے اس طرح سے پرفارم کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پرفارمنس میٹر کر رہی ہے یہاں پہ۔ وہ میرا چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کیریکٹر ہے، اگر میری پوری انٹینشن یہ ہے کہ میرا یہ جو بھی کیریکٹر ہے وہ 1 سیکنڈ کا کیریکٹر ہے، 1 منٹ کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے اس دنیا کے سٹیج پہ، تو میں نے اس پہ بہت راضی رہنا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ چوز کیا، یہ کیریکٹر، مجھے اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا، اور میں نے اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں صلاحیتوں کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں، وسائل کی صورت میں، ان پہ شکر گزار رہتے ہوئے ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے کیریکٹر کو بہترین انداز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے۔ ایک سٹیج یہ ہے اپنی پرفارمنس، کردار چھوٹا ہے یا بڑا، وہ ایک بادشاہ کا کردار ہے یا ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے انسان کا، جو بھی مجھے کیریکٹر ملے گا میں نے اسے دل و جان سے قبول کر کے دل و جان سے نبھانا ہے، پرفارم کرنا ہے، بیسٹ پرفارمنس دینی ہے۔ اور اگلا جو لیول جو اللہ والوں کا، خاص اللہ کے بندوں کا لیول ہے کہ وہ ٹوٹل سرنڈر کر دیتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن میں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو کردار دیا جاتا ہے وہ اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اس کا اسکرپٹ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی لائنز چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ انوائرمنٹ چاہیے، مجھے یہ والے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ پرفارم کرنا ہے، وہ اپنی مرضی کی کچھ ایڈیشنز کرواتے ہیں، اس میں کچھ پلس مائنس کرواتے ہیں۔ ہمیں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی یہ جو کتاب ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا اسکرپٹ چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق ہر چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم وہی ایک خاص انوائرمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں،
لیکن یہاں پہ پھر ہمیں اللہ والوں کا ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ وہ اسکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. ان کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ اس پہ بھی راضی و رضا رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو میرا رائٹر ہے، جس نے یہ اسٹیج میرے لیے کریٹ کیا ہے، جس نے میرے لیے یہ رول چوز کیا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ بیسٹ پرفارمنس دینی ہے. جو اس نے میرے لیے اسٹیج، جو اس نے میرے آس پاس کے لیے کیریکٹرز اور جو رول میرے لیے پسند کیا ہے، مجھے اس پہ راضی رہنا ہے. تو وہ صرف اپنی پرفارمنس پہ دھیان دیتے ہیں کہ جیسا میرا رب چاہتا ہے ویسے میں پرفارم کروں. اپنی ذات کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو بہت پیچھے وہ رکھ دیتے ہیں. ان کی ہر حرکت، ہر عمل، ہر سوچ، ہر نیت کے پیچھے صرف اللہ ہوتا ہے. اللہ کا چاہنا، اللہ کی پسند ہوتی ہے. یہ دنیا ایک سٹیج ہے. مجھے تو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم زندگی میں صرف ایک کام سیکھ لیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اور یقین رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی بہتر ہے. بس اگر یہ سیکھ لیں تو پھر جب ہم اس اسٹیج سے اتریں گے تو بہت امید ہے کہ ہمارے لیے کلیپنگ ہو اور ہمیں کہا جائے یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. وہ جو وحدت سے کثرت تک کا ہم نے سفر کیا تھا، اس کثرت سے جب واپس وحدت کی طرف جائیں، جب قطرہ پھر سے سمندر ہو جائے تو وہ اس انداز میں ہو. اس نے جو سمندر سے قطرے اور پھر قطرے سے سمندر تک کا سفر طے کیا ہے، اس سارے سفر میں وہ اپنے اصل سے جدا نہیں ہوا. وہ اپنے اصل سے وابستہ رہا ہے، جڑا رہا ہے، متصل رہا ہے، کنیکٹڈ رہا ہے. اصل سے جدا ہو کے کبھی کوئی کردار اس اسٹیج پہ بہترین پرفارمنس نہیں دے سکتا. جتنے بھی نمایاں کردار ہیں اس اسٹیج کے، انہیں دیکھ لیجئے، یہ صرف وہی لوگ تھے جو اپنی اصل سے جڑے رہے، اپنے رب سے متصل رہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا اللہ سے جڑے بغیر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوئے بغیر یہ جو دنیا ایک سٹیج ہے، ہم اس سٹیج پہ اپنا کوئی کردار صحیح انداز میں نبھا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.